बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात हज़रत मसीह माऊद 25 दिसंबर सन 1902। ज़ोहर के वक्त जब हज़रत अक़दस तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि रात के वक्त इल्हाम हुआ है, इन्नी स्वादिकुन स्वादिकुन व सयशहदुल्लाहु बी, यानी मैं सादिक हूँ, अन करीब अल्लाह मेरी शहादत देगा। ख़बर नहीं कि किस अम्र के मुतालिक है। ये मुकदमा जो इस वक्त जेलम में हुआ है, ये तो एक छोटी सी और शख्सी बात है। असल मुकदमा हमारा तो वो है जो करोड़ आदमियों के साथ है और जो क़यामत तक नफ़ा पहुँचाने वाला है। नमाज मगरिब के बाद बैरून जहाज से तशरीफ़ लाए हुए अहबाब ने हजूर से न्याज हासिल किया। ताउन का हाल नौवारिद अहबाब से हजूर दरियाफ़्त फरमाते रहे। मिस्र के अखबार अल-लिवा के एतराज़ पर हजूर ने अरबी में जो रिसाला तारीर फरमाया था, उसकी फसाहत पर मौलाना अब्दुल करीम साहिब और मौलाना नूरुद्दीन साहिब कलाम करते रहे कि इंशाअल्लाह बहुत सी शहीद रूहें अरब में होंगी जो उसे देखकर आशिक़े ज़ार हो जाएंगी। हज़रत मौलाना नूरुद्दीन बयान करते थे कि मैं हैरान हो जाता था और जी चाहता था कि सजदा करूं, फिर हैरान होता कि कौन कौन से लफ्ज़ पर सजदा करूं। हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमारा मतलब यही है कि चूँकि हर वक्त मौका नहीं होता, अक्सर काम उर्दू ज़ुबान में होता है, इसलिए 2000 छपवा लिया जाए। जहाँ कहीं अरब में भेजने की ज़रूरत हुई भेज दिया। मुखालफत में भी हमारे लिए बरकत होती है और जो लिखता है हमारी खैर के लिए लिखता है, वरना फिर तहरीक कैसे हो। लोगों के ईसाई होने के ज़िक्र पे हजूर ने फरमाया, असल सच्ची बात यही है कि बजोस उन लोगों के जिनकी फितरत में खुदा ताला ने सादत रखी है और वह इहक़ाक़ हक़ चाहते हैं, बाकी सब अक्ल शुर्ब के वास्ते ईसाई होते हैं और इस्लाम से उनको कोई मुनासबत नहीं रहती। इस्लाम में तक़वा, तहारत, पाकीज़गी, सौम व सलात वग़ैरह सब बजा लाना पड़ता है। वो लोग उसे बजा नहीं ला सकते। हकीकत इस्लाम की तरफ नज़र की जावे तो जिनकी फितरत में आयाशी भरी हुई है, उनको लेकर यानी मुसलमान करके हम क्या करें। जहाँ कहीं उनके नफसानी अगराज पूरी होंगी वो वहाँ ही रहेंगे। उनको मज़हब इस्लाम से क्या काम। जब उनकी अगराज में फ़र्क आए फिर वहाँ से चले जाएंगे। ऐसे लोग बहुत हैं, मगर उनके लाने से क्या फ़ायदा। उस शख्स को लाना चाहिए जिसे अव्वल पहचाना जाए कि उसके अंदर इस्लाम को कबूल करने का मादा मौजूद है, तज़किया नफ्स और तक़वा इख्तियार कर सकेगा और ज़रा से इब्तला से घबरा न जाएगा। तो ऐसा शख्स अगर मुशर्रब इस्लाम होवे तो इससे फ़ायदा हुआ करता है। मेरी तबीयत बेजार होती है, खा को हिंदू मेरे पास आवे या ईसाई, मगर दुनिया के गम से भरा हुआ हो कि जब जिक्र करता है तो दुनिया का और जो ख्याल है दुनिया का, तो ऐसे आदमी को मुसलमान करके क्या किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ऐसे ही था। जो लोग मुत्तकी ना रहे आखिर वो काफिर हो गए। हमारी जमात को चाहिए कि तकवा में तरक्की करे। फरमाया, हमारे काम के तो वो लोग हो सकते हैं जो इस्लामी आकाम की पाबंदियों का बोझ उठा सकें और तकवा और तहारत से तज़किया नफ्स करें। इसलिए बहुत भर्ती भरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस कोई ऐसा शख्स, खा वो हिंदू हो या ईसाई, हमारे पास आता है और उसकी ख्वाहिशों में गंद भरा हुआ है कि जब जिक्र करता है दुनिया का और नफसानी अगराज का, वो हमारे मतलब का कैसे हो सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इकराम मुत्तकी ही का था, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल-हुजरात आयत 14। यानी अल्लाह ताला के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम वही है जो मुत्तकी है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नज़दीक जो मुकर्रम है वही हमारे नज़दीक मुकर्रम हो सकता है।
اور وہ متقی ہوتا ہے اس کے سوا منافق۔ ہم اپنی جماعت کے لیے یہی چاہتے ہیں کہ وہ تقوی میں ترقی کرے، اور اگر باہر سے کوئی آوے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو متقی بننا چاہتا ہو، ورنہ بدنام کرنے والا نہ ہو۔ 26 دسمبر سن 1902 بروز جمعہ، عصر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو احباب میں سے ایک نے خواجہ کمال الدین صاحب کی وساطت سے سوال کیا کہ دربار دہلی میں شامل ہونے کا بہت شوق ہے، اگر اجازت ہو تو ہوا ہوں۔ میں تو دل کو بہت روکتا ہوں، مگر پھر بھی خیال غالب رہتا ہے کہ ہوا ہوں۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا، ہوا میں کیا حرج ہے؟ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ سفر کو جانا چاہیے، پھر سوچا کس واسطے جاؤں، تو سمجھ میں نہ آیا کہ کس ارادے اور نیت سے جانا چاہتے ہیں، اس لیے پھر ارادہ ترک کیا، حتیٰ کہ سفر کا خیال غالب آیا، اور آپ جب اسے مغلوب نہ کر سکے تو اس کو ایک تحریک الہی خیال کر کے نکل پڑے اور ایک طرف کو چلے۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے تلے ایک شخص بے دست و پا پڑا ہے۔ اس نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ اے جنید، میں کتنی دیر سے تیرا منتظر ہوں، تو دیر لگا کر کیوں آیا؟ تب آپ نے کہا کہ اصل میں تیری کشش تھی جو مجھے بار بار مجبور کرتی تھی۔ تو اسی طرح ہر ایک امر میں ایک کشش قضاء و قدر میں مقدر ہوتی ہے، وہ پوری نہ ہو تو آرام نہیں آتا۔ آپ سفر کریں تو دین کی نیت سے کریں، دنیا کے نیت سے جو سفر ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، اور انسان تب ہی درست ہوتا ہے کہ ہر ایک بات میں کچھ نہ کچھ اس کا رجوع دین کا ہو۔ ہر ایک مجلس میں اس نیت سے جاوے کہ کچھ پہلو دین کا حاصل ہو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے مکان بنوایا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ وہاں تشریف لے چلیں تو آپ کے قدموں سے برکت حاصل ہو۔ جب وہاں حضرت گئے تو آپ نے ایک دریچہ دیکھا، پوچھا کہ یہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے عرض کی کہ ہوا ٹھنڈی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز سنائی دے تو ہوا بھی ٹھنڈی آتی رہتی اور ثواب بھی ملتا۔ پھر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا آپ استخارہ کر لیں۔ استخارہ اہل اسلام میں بجائے محاورت کے ہے، چونکہ ہندو شرک وغیرہ کا مرتکب ہو کر شگن وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے اہل اسلام نے ان کو منع کر کے استخارہ رکھا۔ اس کا طریق یہ ہے کہ انسان 2 نفل پڑھے، اول رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے اور دوسرے میں قل هو اللہ احد، اور اتحیات میں یہ دعا کرے یا الہی میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت مانگتا ہوں، کیونکہ تجھی کو سب قدرت ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تجھے ہی سب علم ہے، مجھے کوئی علم نہیں، اور تو ہی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے حق میں بہتر ہے بلحاظ دین اور دنیا کے، تو ہی اسے میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر دے اور اس میں برکت دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے دین اور دنیا میں شر ہے تو مجھ کو اس سے باز رکھ، اور اگر وہ امر اس کے لیے بہتر ہوگا تو خدا تعالیٰ اس کے لیے اس کے دل کو کھول دے گا، ورنہ طبیعت میں قبض ہو جائے گی۔ یہ دل بھی عجیب شے ہے، جیسے ہاتھوں پر انسان کا تصرف ہوتا ہے کہ جب چاہے حرکت کرے، دل اس طرح اختیار میں نہیں ہوتا، اس پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے۔ ایک وقت میں ایک بات کی خواہش کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے نہیں چاہتا۔ ہوائیں اندر سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہیں۔ 2-3 روز سے لاہور کے ایک معزز اور قدیمی رئیس خاندان کے ایک پنڈت صاحب دارالرحمان میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس کی زیارت اور آپ سے استفادہ ان کا منشا تھا۔ 26 دسمبر کی شام کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ان کا جو مکالمہ ہوا اسے عرض کیا جاتا ہے۔ حضرت اقدس آپ نے کون سی کتاب دیکھی ہے؟ پنڈت صاحب مثنوی، مولانا روم، اپنشت اور کئی مذہبی فقراء کی کتابیں، مگر انسان کا اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہے، یہ بے ضرور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جس طرح طبیب کے پاس کوئی بیمار جاتا ہے تو اس وقت تک وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا جب تک وہ یہ تشخیص نہ کر لے کہ مرض کا اصل سبب کیا ہے، اور جب وہ مرض کا اصل سبب معلوم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ لیکن جب تک پورے طور پر مرض کی تشخیص نہیں ہو لیتی تو وہ عمدہ طور پر اس کا علاج نہیں سو سکتا۔
ٹھیک یہی حال گناہ کا ہے، کیونکہ گناہ ایک روحانی بیماری ہے۔ جب تک اس کی ماہیت معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف کیوں جھکتا ہے اور یہ گناہ کا خیال پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت تک انسان گناہ کرتا ہے جب تک وہ خدا سے بے خبر رہتا ہے۔ بھلا کیا کوئی شخص جو چوری کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جبکہ گھر کا مالک جاگتا ہو اور روشنی بھی ہو، یا اس وقت کرتا ہے جبکہ گھر کا مالک سویا ہوا ہو اور ایسا اندھیرا ہو کہ کچھ دکھائی نہ دیتا ہو؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس وقت چوری کرتا ہے جب وہ یقین کرتا ہے کہ مالک بے خبر ہے اور روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح پر ایک شخص جو گناہ کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جبکہ خدا سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اس کو اس پر کچھ یقین نہیں ہوتا، نہ اس وقت جب کہ اس کو یقین ہو کہ خدا ہے اور وہ اس کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کو سزا دے سکتا ہے، اور یہ علم ہو کہ اگر میں کوئی کام اس کے خلاف مرضی کروں گا تو اس کی سزا دے گا۔ جب یہ علم اور یقین خدا کی نسبت ہو تو پھر گناہ کی طرف میل اور توجہ نہیں ہو سکتی۔ جب انسان یہ یقین کرتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ماتحت ہوں اور وہ میری بدعمالیوں کی سزا دے سکتا ہے اور میرے اعمال کو دیکھتا ہے تو پھر جرأت نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک بھیڑ کو بھیڑیے کے سامنے باندھ دیا جاوے تو کسی دوسرے کے کھیت کی طرف جانا درکنار، اس کے سامنے کتنا ہی گھاس کھانے کے لیے ڈالا جاوے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی، کیونکہ ایک خوف جان اس پر غلبہ کیے ہوئے ہے۔ پر جب کہ خوف ایک وحشی جانور تک اپنا اتنا اثر کر سکتا ہے کہ وہ کھانا تک چھوڑ دیتا ہے، تو پھر انسان جب اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے اسی طرح سمجھے اور یقین کرے کہ وہ دیکھتا ہے اور گناہ پر سزا دیتا ہے، تو اس یقین کے بعد گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ صاعقہ کی طرح اس پر گرے گا اور تباہ کر دے گا۔ بس یہ خوف جو خدا تعالیٰ کی بزرگ و برتر اور قدرت والا ماننے سے پیدا ہوتا ہے اس کو گناہ سے بچائے گا اور یہ سچا ایمان پیدا کرے گا۔